आप सुन रहे हैं निमिर अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल जन्नत के पत्ते। आज हम इसकी किस्त नंबर 7 पेश कर रहे हैं। वो दोनों जब अपने सामान की ट्रालियां धकेलते आगे आईं तो रूमी फॉर्म के 2 अरकान इनको मिल गए जो इन्हें लेने आए हुए थे। रूमी फॉर्म एक तुर्क एनजीओ थी जो बिलखसूस एक्सचेंज स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखती थी। वो 2 लड़के थे, अहमद और चुगताई। चुगताई नाम तो हमारे यहाँ भी होता है, जैसे मुसव्विर अब्दुल रहमान चुगताई है ना। हया, डीजे ने सरगोशी की थी। अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत गर्मजोशी और एहतराम से मिले। चुगताई ने इनसे बैग्स ले लिए। आइए, बाहर गाड़ी इंतज़ार कर रही है। चुगताई ब्रादर्स, प्लीज़ पानी पिला दें, बहुत प्यास लगी है। हया की तरह डीजे भी प्यास से बेहाल थी। चुगताई ने सर इस बात में हिलाया और अहमद के साथ सामान उठाने लगा। फिर वो दोनों इनसे आगे चलते हुए बाहर की तरफ बढ़ गए। बेहद मेहमान नवाज कौम के सपूत ने इनको पानी क्यों नहीं पिलवाया, ये मामा वो सारी ज़िंदगी नहीं हल कर सकी थी। कभी इम्कान ये था कि चुगताई अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, जिसके बाइस वो इनका मुद्दा समझ नहीं पाया था। बाहर निकलने से कबल उन्होंने अपनी रकम तुर्क लीरा और यूरोज़ में तब्दील करवा ली थी। एक लीरा पाकिस्तानी 25 रुपये का था और एक यूरो 125 रुपये का। 55, 125, 55, 125। डीजे ज़ीरे लब करेंसी की मालियत का हिसाब लगाती और इनकी कीमत याद करती बाहर आई थी। एयरपोर्ट का दरवाज़ा खोलते ही यकबस्ता हड्डियों में घुसती खून मुंजमद करती लहर ने इनका इस्तकबाल किया कि चंद लम्हों में हया के होंठ नीले पड़ने लगे। यहाँ मरी और अयूबिया की सर्द तरीन हवा से भी कई गुना सर्द हवा चल रही थी। हया ने बेइख्तियार बाजू सीने पर लपेट लिए। वो ठठरने लगी थी। इनका सामान खासी वजनी और बेतहाशा था। दोनों लड़के सुरमई रंग की हाईएस में बैग्स रखते रखते हाँफ गए थे। आप वाकई सिर्फ 5 माह के लिए आई हैं? चुगताई ने सादगी से पूछा तो अहमद ने मौजू बदल दिया। हमारी रवायत है कि जो भी अतातुर्क एयरपोर्ट से इस्तांबुल आता है, हम इसे सबसे पहले सुल्तान अबू अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर लेके जाते हैं। इससे इसका तुर्की में क़याम अच्छा गुजरता है। अहमद कहकर बैग गाड़ी में रखने लगा तो डीजे ने सरगोशी की, मगर हया, ये तो तोहम परस्ती और शिर्क। उसने ज़ोर से कोहनी मार कर डीजे को खामोश करवाया। फिर अंदर बैठते हुए दबी आवाज़ में घर का मेज़बानों से इस सर्दी में बहस की तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे। पागल, सुबह तक मुंजमद होकर पड़ी रहोगी यहीं पर, और आइंदा तुर्की आने वाले सबसे पहले तुम्हारे मुंजमद मुजस्समे की ज़ियारत किया करेंगे। अहमद को टूटी फूटी अंग्रेज़ी आती थी, सो वो सारा रास्ता गिरदोपेश के मुतल्लिक बताता रहा। हया को इस सफ़रनामे से दिलचस्पी ना थी, सो रुख फेरे खिड़की के बाहर देखेगी। वो जो अमरीकी फ़िल्मों वाली बुलंद बालातर इमारतों की आस लगाए बैठी थी, कदरे मायूस हुई, क्योंकि इस्तांबुल शुरू में तो यूँ लगा जैसे इस्लामाबाद हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता गौर करने पर मालूम हुआ कि नहीं, वो वाकई यूरोप था। दुकानों के चमकते शीशे, सितकफ सड़कें, मगरबी लिबास में फिरते लोग, दुकानों की छतों और दरख्तों के ऊपर पड़ी बर्फ़ और सड़क किनारे बिछी बर्फ़ की तहें गोया सफ़ेद घास हो। अजीब बात यह थी कि इस कोहर और सर्दी में भी तुर्क लड़कियां बड़े मज़े से मिनी स्कर्ट्स में मलबूस इधर उधर घूम रही थी। खुदा करे आज रात बर्फ़ ना पड़े। चुगताई ने मोर काटते हुए एक पुरतशवीश निगाह बाहर फैले बर्फ़ ज़ार पे डाली। हाँ, खुदा करे रात वाकई बर्फ़ ना पड़े, अहमद ने तायद की। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर डीजे आहिस्ता से उर्दू में बड़बड़ाई, एवें ही ना पड़े। खुद तो बर्फ़बारी देख देख कर उकता चुके हैं, हमें तो देखने दे। अल्लाह करे रात बर्फ़ ज़रूर पड़े, आमीन सुम्मा आमीन। और हया ने दिल में इसकी तायद की। विंडो स्क्रीन के इस पार यूरोपियन शहर का एहतमाम दिखाई दे रहा था। आगे नीला समंदर बह रहा था और इसके दूसरी तरफ इस्तांबुल का एशियाई हिस्सा आबाद था। दोनों हिस्सों को एक अजीमुल शान पुल ने जोड़ रखा था। 2 खित्तों का मिलाप, 2 तहजीबों का संगम। मरमरा के समंदर का जो हिस्सा इस्तांबुल के दरमियान से गुजरता है, इसे बॉस्फोरस का समंदर कहा जाता है। इस पुल का नाम भी बॉस्फोरस ब्रिज है, अहमद बताने लगा। मगर हम तो मज़ार पर जा रहे थे, जो कि यूरोपियन हिस्से में ही है।
پھر پل عبور کرنے کا مقصد۔ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناتولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے۔ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد بھی لوک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے بوسپورس کے نیلے پانی پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف سی جمی ہوگی، یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا، اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گا؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی۔ چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی سنہری اور آنکھیں نوجل بادلوں کی طرح سرمئی تھی۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ احمد پیچھے کھڑی ہائیس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔ پھر وہ دونوں لڑکے چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم، اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کی بجائے سلام علیکم کہتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام حالے نور ہے، میرا تعلق رومی فارم سے ہے، میں سبانجی سے میٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں ایم ایس سی کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، خدیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو حالے نور نے اپنی محسوس مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس بات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بولی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ؟ حیا، ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید، تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کیا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں؟ ڈی جے نے چہک کر فقرہ مکمل۔ ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چگتے کبوتر۔ تو وہ تینوں لوگوں کے درمیان بامشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامع مسجد کا نام ایوب سلطان کیمائی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامعہ میں جی کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلہ کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پر حالے نے بتایا۔ وہ مسکرائی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پر حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شوپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخل کے وقت جوتے باہر رکھنے کی بجائے شوپر میں رکھنے اور ساتھ شوپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر وہ فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے ڈسٹ بن میں شوپر پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہجے کر کے بتایا، جی ہان۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ تب ہی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا۔ وہ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو اپنے نام کو سیحان لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے۔ آگے کرسیاں میزیں بچھی تھیں۔ ارد گرد بہت سے اسٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پہ کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور وہ اب اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بمشکل وہ تینوں اس رش بڑے محلے سے نکلی۔
ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس پل پر سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا۔ کھانے کا سن کر اس پر چھائی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پہ جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھی کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گاز پہ نہیں چلنا، اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے ہوئے میٹ پر جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، سلام علیکم، اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اب ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھوں کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون، مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئیں۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لیونگ روم کے فرش پر بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئیں تو دیکھا وہاں الگ ٹونٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی رگز اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز۔ وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی نواسی عروا سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ تین خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا، اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں، سو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئیں۔ حالے مستعدی سے ان کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہے ادھر؟ انہوں نے سوپ کا پیالہ میز پر رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کو درزیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کدھر رہتی ہے؟ ادھر۔ اس نے پرس سے مڑا توڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے، کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی طرف بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکوں مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبراً مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ شکریہ۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی۔ سوپ دراصل مسور کی دال کا شوربہ تھا، اور اردو جیسی ترک میں اسے چوربا کہتے تھے۔ وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدقت چہروں پر مسکراہٹ سجائے چمچہ بھر رہی تھی۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھی۔ چوربا ختم ہوا تو کھانا آ گیا۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ تھا۔ ایک چاولوں کا پیالہ تھا۔ پلاؤ شکل میں ابلے ہوئے چاولوں سے مختلف نہ تھا۔ ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی، جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھی اور اوپر سے بدمزہ کھانا مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھی۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھی۔ وجہ ان کے خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ خدیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں، خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ لگتا ہے آپ لوگ پڑھ کر ہی تک جاتے ہو، کمنٹ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا گرلز؟ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا۔ فیملی فرنٹ کی ہماری کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں،
وہ دراصل حیا حیا بہت ڈرپوک ہے. اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں کوئی آرگنائزڈ کرمنل سے تو واسطہ نہیں پڑے گا. حیا حفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی. وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی. پھر بھی ان کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے. اسے بے حد پچھتاوا ہوا. وہ بات سنبھالنے پر ڈی جے کی بے حد ممنون تھی. قطعاً نہیں. استنبول بہت محفوظ شہر ہے. سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی. یہاں پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی. بالکل. استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے. حالے نے تائید کی. مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہی. ان کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ حیا دیکھنے لگی. جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی. خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑے. حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا. ایک دم پورے حال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی. کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا. وہ ممبئی کا ایک سمگلر ہے. یورپ سے ایشیا اسلحہ سمگل کرتا ہے. استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے. بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے ببو قدر. اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے. اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں. ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا. یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے. بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں. اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس کان کھول کر سن لو. حالے نے قدرے تل ملا کر مداخلت کی. استنبول میں ایسا کوئی کرائم دین نہیں ہے. یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں. یہاں کوئی بھارتی سمگلر نہیں ہے. دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئی بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھی. خدیجہ بھی ان کی باتوں پر مشتمل ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی مگر حیا کے حلق میں بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک گئے تھے. ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا. وہ نہایت متحمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا. اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر مگر ہو سکتا ہے وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو. اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں پاشا کا کوئی وجود نہ ہو. الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی. یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی. تمہیں اسی لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو. خوبصورت لڑکیوں پہ عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں. حیا نے چونک کر انہیں دیکھا. ان کے جھریوں زدہ چہرے پر سچائی بکھری تھی. وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے. وہ بالکل سون سی ہوئی انہیں دیکھے گئی. کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ زیان علی. شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سبانجی یونیورسٹی پہنچی. سبانجی عمرہ کی جامعہ تھی. وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی. شہر سے دور مساوات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی. چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریباً 45 منٹ کے فاصلے پر تھی اس لیے سبانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے. اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول حالے نور جیسے لوگوں کے جن کے گھر استنبول میں ہی تھے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے. یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں کھڑی تھی. وہ ان کے رہائشی ڈروم بلاکس تھے. انگریزی حروف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں جن کے کمروں کے آگے بالکونیاں بنی تھی. 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پر تھے اور 6 دوسری لکیر پہ تھے. تمہارا کمرہ دوسری منزل پہ ہے. حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا. حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھی. ایل کی شکل کا ڈروم بلاک جسے حالے B1 کہہ رہی تھی کہ باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھی جو اوپر تک لے جاتی تھی. لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی. ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے
وہ تینوں گرتی پڑتی بمشکل حیا کا سامان اوپر لائیں۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے حالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈورمیٹوری کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں روم بدلوا سکتی ہو، روم آفیسر سے کہہ کر۔ ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹس کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پر ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پر کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو میرا روم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟ وہ مسکرا کر بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ڈی جے نے بیچارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ حالے سنو، اس بلڈنگ کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پوچھا۔ حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی جنگل۔ پھر وہ دونوں زینے اتر گئیں۔ حیا ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی بیڈ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی، اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی تھی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا، میز پر ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کی بجائے عجیب سی اداسی میں گھری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا۔ اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا؟ اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سبانجی کے پروسپیکٹس میں پڑ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا، البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک ہی صنف کے افراد رہ سکتے تھے۔ وہ بد دل سی ہو کر واپس کرسی پر آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پر ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزہ تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھی۔ خاکہ بے رنگ تھا مگر خون کے قطروں کو شوخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ کے ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی، اس کی گردن پر چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بنک کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھڑیاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا، دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی۔ تب ہی ایک دم ٹھاک کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پلانگتی چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پہ قدم رکھا، اوپر بالکونی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی۔ تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالے اس کے بالوں اور جیکٹ پر آ ٹھہرے تھے۔ وہ گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پر پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بالکونی میں دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کے گرد ہالوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی،
ڈی جے، تم کہاں ہو؟ ڈی جے، ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے بھی اس کی طرح تنہا اور خوفزدہ لگ رہی تھی، مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی۔ مگر ڈی جے، میں سوؤں گی کدھر؟ ان 3 خالی بیڈز پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں۔ فی الحال یہاں نہ حالے نور ہے نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حال نور کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی۔ آگے جھیل، پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈی جے کمبل میں لیٹے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی۔ سو ڈی جے کے قریبی بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ حیا، وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا۔ ہوں۔ اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھی کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا؟ اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا، ہمیں سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کے بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی تو وہ سرات سی کرسی سے اٹھی، ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی اور دوسری اپنے زیر استعمال بنک پر، جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا اور جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشانی باقی نہ تھی، اور دروازہ کھول دیا۔ سلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ حالے نور حشاش بشاش سی مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی، سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینز پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ حالے۔ میں تمہارے روم میں گئی تھی لیکن تم وہاں نہیں تھی، میں نے اندازہ کیا تم یہیں ہوگی۔ حالے نے اپنا بیگ میز پہ رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھی۔ ہاں، میں علل صبح ہی ادھر آ گئی تھی، ڈی جے کی بات یاد آ رہی تھی۔ خدیجہ سو رہی ہے؟ حالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا، جہاں ڈی جے 2 موٹے کمبل خود پہ ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹر کروانے چلیں آج۔ ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈ 1 ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں 2 گھنٹے مزید سوؤں گی۔ کمبلوں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر آئی تھی۔ ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پاجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیص میں ملبوس تھی، شیفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹے اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بدقسمت دن جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے، حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے، اگر وہاں سے فون رجسٹرڈ نہ ہوئے تو جواہر چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جواہر؟ حیا نے ابرو اٹھائی جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال۔ اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاورز۔ اوپر کمبلوں سے آواز آئی۔ پارک ٹاورز؟ حالے نے گردن اٹھا کر خدیجہ کے کمبلوں کو دیکھا۔ ہمارا پارک ٹاور ایشیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں شمار ہوتا ہے، وہ غنودہ آواز میں بولی۔ نائس! حالے ستائش سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی
पर चढ़कर डीजे का कंबल खींचा। ये पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से हो गया? उसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है। थोड़ा शो मारने में क्या हर्ज है। डीजे गड़ाप से कंबल में घुस गई। हाले ड्राइव करते हुए मुतासब सी बार बार माजरत कर रही थी। फ़ोन रजिस्टर नहीं हो सके थे। एवी की दुकान पहले तो मिली नहीं। दूसरी मोबाइल कंपनियों की दुकानें ही हर जगह थी। यूं जैसे आपको जोंग की दुकान की तलाश हो और हर तरफ यू फ़ोन की दुकानें हों। बमुश्किल एक दुकान मिली तो इसका मैनेजर शॉप बंद करके जा रहा था। लाख मन्नतों पर भी उसने दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा, आप मुझे शर्मिंदा मत करो। खैर, तुम्हारा दूसरा काम तो करूं, जहांगीर चलते हैं।